सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। कल से जिस खबर ने आलमी सियासत और आलमी मंजरनामे पर भौचाल पैदा कर दिया है वो खबर है ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में रॉकेट हमले में मार डाला। ताहम उनके बारे में बहुत ही कम लोग ये जानते थे कि मुल्क के दरअसल दूसरे वज़ीर ख़ारिजा कासिम सुलेमानी ही थे। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली खामेनेई के बाद अगर किसी शख्सियत को ईरान में ताकतवर समझा जाता था तो वो जनरल कासिम सुलेमानी ही थे। कासिम सुलेमानी 11 मार्च 1957 को ईरानी सूबा किरमान में पैदा हुए। किसान घराने में आंख खोलने वाले कासिम सुलेमानी किरमान शहर में मजदूरी भी करते रहे। वो किरमान वाटर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्टर रहे। वो जिस्मानी तौर पर भी जंगजू और मजबूत आसाब के मालिक थे। वो ईरानी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह खामेनेई के खुतबात से इंतहाई मुतासर थे। कासिम सुलेमानी ने 1979 में इनकलाब ईरान के बाद पासदारान इनकलाब में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने ईरान के शुमाली इलाकों में कुर्द अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा भी लिया। 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली ईरान इराक जंग में कासिम सुलेमानी ने अपना नाम बनाया और जल्द ही वो तरक्की करते करते सीनियर कमांडर बन गए। उन्होंने कम उम्री में 41वें डिवीजन की कमांड की। उसके बाद उन्होंने बहुत जल्द पासदाराने इनकलाब में अपनी जगह बनाई और इराक की जानिब से कब्जे में लिए गए ईरान के कई इलाके बाजियाब कराए। कहा जाता है कि अपने करियर के दौरान कासिम सुलेमानी ने इराक में शिया और कुर्द ग्रुपों की साबिक आमिर सद्दाम हुसैन के खिलाफ मुजाहमत में मदद की, जबकि वो लेबनान में हिजबुल्लाह और फलस्तीनी इलाकों में हमास के भी मददगार रहे। 2003 में इराक पर अमरीकी जारहियत के बाद उन्होंने वहां सरगर्म ग्रुप्स की अमरीकी अड्डों और उसके मफादात को निशाना बनाने के सिलसिले में रहनुमाई भी की। उन्हें इस बात का क्रेडिट भी दिया जाता है कि उन्होंने शाम के सदर बशारुल असद को उनके खिलाफ 2011 में शुरू होने वाली मुसल्ला मुजाहमती तहरीक से निमटने के लिए हिकमत अमली भी बनाकर दी। ईरान की उस मदद और रूसी फजाई मदद ने ही दरअसल बशारुल असद को बागी फौज के खिलाफ जंग में पासा पलटने में मदद दी। जनवरी 2011 में ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कासिम सुलेमानी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी और उन्हें जिंदा शहीद करार दिया। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के दिफा में अमली तौर पर जिन जंगों में शामिल हुए तो उनमें वो कई बार शदीद जख्मी हुए। जनरल सुलेमानी को आलमी मीडिया और दुनिया के सामने उस वक्त शोहरत मिलने लगी जब अल-कुद्स फोर्स के सरबराह के तौर पर जनरल सुलेमानी ने कार्रवाइयों को इराक, लेबनान और शाम तक वुसअत दी, जिसमें फोर्स के एहलकारों को शामी सदर बशारुल असद के खिलाफ तवील जंग में उनकी हिमायत के लिए तैनात किया गया। उन्होंने शिद्दत पसंद तंजीम दाइश का शाम से कला कमा करने में भी किरदार अदा किया। जनरल कासिम सुलेमानी ज्यादातर ईरानियों में मकबूल थे और उन्हें एक ऐसे हीरो के तौर पर जाना जाता था जो बैरून मुल्क ईरान दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। कासिम सुलेमानी को मशरिक वस्ता में फौजी हिकमत अमली के हवाले से ईरान का सबसे ताकतवर रहनुमा समझा जाता था। 2013 में CIA के साबिक एहलकार जॉन मैगवर ने एक दफा कहा था कि सुलेमानी मशरिक वस्ता में सबसे ताकतवर शख्स थे। अमेरिका ने अप्रैल 2019 में ईरान की पासदारान इनकलाब को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था। उस इक़दाम के रद्दअमल में जनरल कासिम सुलेमानी ने कहा था कि अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात दरअसल अमेरिका के सामने झुकने के मुतरादिफ होगा। कासिम सुलेमानी की सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2018 में दी गई धमकी भी बहुत मकबूल हुई थी। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में सदर ट्रंप से कहा था कि हम आपके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, इतना करीब कि आप सोच भी नहीं सकते। जंग शुरू सदर ट्रंप करेंगे लेकिन उसका इख्तिताम हम करेंगे। उन्होंने क्या कहा था, दिखाएं सर। जनरल कासिम सुलेमानी के बाद अब उनके नायब और इनकलाब ईरान के नजरियात से गहरी मुताबिकत रखने वाले इस्माइल कानी को पासदारान इनकलाब के अहम हिस्से कुद्स फोर्स का नया कमांडर मुकर्रर कर दिया गया है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने
قاسم سلیمانی کے جاں بحق ہونے پر کیا رد عمل دیا، یہ دکھائیں سر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کو اپنی حکومت کا ایک بہت بڑا کریڈٹ قرار دیا ہے، انہوں نے کیا کہا، دکھائیں جی۔ میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، نہ صرف پاکستان کے جو معاملات ہیں ان پہ ان سے بات کرتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحبہ انٹرنیشنل افیئرز، انٹرنیشنل پالیٹکس، اور بالخصوص اس وقت کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں بلکہ دنیا شاید کسی تیسری جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ ایران برملا کہہ چکا ہے کہ وہ اس کا منہ توڑ جواب دے گا اور کسی بھی طور پر ایرانی قوم اس زخم کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کیسے دیکھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ جو اب کرائسس ایک بہت بڑا سر اٹھا رہا ہے مڈل ایسٹ میں، پھر امریکہ، شام، لیبنان، اسرائیل، ایران؟ دیکھیں یہ انفارچونیٹلی یہ ایک ملٹری ایکٹ بڑھا جا رہا ہے اس خطے میں۔ پہلی عراق میں بہت والیٹائل سچویشن ہے، سیریا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیبیا کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک جدھر آگ آلریڈی ہے ادھر آپ تیل پھینک رہے ہیں اس آگ پہ۔ ہمیں پاکستان خدشات ہیں اور ہمارے فورن آفس اور ملٹری لیڈروں نے یہ سٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ یہ خدشات ہیں کہ جنگ شروع ہو جائے اس خطے میں، یہ پھیلے گی۔ اور آپ دیکھیں ایران نے آلریڈی ایکشن کو جنگ کہا ہے کہ یہ وار کا ہے اور اسٹرائک سے پہلے ایکشن رسپانس دیں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ صدر نے جو کہا ہے کہ یہ جنگ شروع نہیں کر رہے، جنگ ختم کر رہے، یہ آن دا گراؤنڈ یہ سچویشن یہ ہے کیونکہ امریکہ نے فوجیں اور بھیج دی ہیں عراق میں اور یہ بڑھا جائے گا۔ اور اس واسطے میں یو این سیکرٹری جنرل نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، ان کو پرو ایکٹیو ڈپلومیسی شروع کرنی چاہیے تاکہ یہ جنگ کی طرف نہ جائے، ڈی ایسکلیشن ہو، کیونکہ یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، یہ آؤٹ آف دا بلو نہیں ہوا۔ آپ اگر دیکھیں امریکہ اور ایران کے تعلقات کی ہسٹری دیکھیں تو مصدق سے شروع کریں، جب انہوں نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تختہ الٹا جب مصدق کا، ایران سے جی بالکل، اس کے بعد آپ دیکھیں جب ایران میں ریولیوشن آئی تو کیا ایکشن ہوا، پھر امریکن ایمبیسی پہ قبضہ کیا گیا، ادھر سے ہاسٹیج کرائسس ہوا، تو یہ ان کا چلتا آ رہا ہے۔ لیکن بہت عرصے کے بعد کیا کہتے ہیں ایک اگریمنٹ ہوئی جس سے لوگوں نے سمجھا کہ اب ڈپلومیسی کی طرف ایران اور یو ایس جائیں گے، جب وہ نیوکلیئر ڈیل جے سی پی او جو سائن ہوئی، وہ نیوکلیئر ڈیل انٹرنیشنل کمیونٹی نے ویلکم کی، اس میں یورپینز، رشینز، یہ ساروں نے دستخط کیے تھے۔ صدر ٹرمپ جب آئے انہوں نے وہ ڈیل امریکہ کو اس ڈیل سے ہٹا دیا، وہ چاہتے تھے اس ڈیل کا خاتمہ ہو، لیکن یورپینز نے اور ایران نے کچھ چلتے گئے، لیکن ایران نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر یہ اس طرح ڈیل کو انڈرمائن کرے تو ایران پھر اس معاہدے سے ہٹ جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ جو ایکشن ہے میں سمجھتی ہوں یہ جنگ صرف عراق میں محدود نہیں رہی، کیونکہ ظاہر ہے الائیز دونوں سائڈز پہ اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور پاکستان بالکل صحیح پوزیشن لی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ڈی ایسکلیشن ہو۔ لیکن اس کی ایک اور بڑی خطرناک پریسیڈنس ایک بن رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر اسیسینیشن اتنے امپورٹنٹ اور لیڈرز کی آپ کریں گے تیسرے ملک میں جا کے، تو یہ کولڈ وار کے زمانے میں اس طرح اسیسینیشنز ہوتی تھیں، تو اگر یہ ٹریڈیشن پھر انٹرنیشنل ریلیشنز اور سیاست میں آ جائے گی تو پھر تو کہ آپ کو پتہ ہے کوئی سیف نہیں ہوگا، کیونکہ کل آج انہوں نے ادھر کیا ہے، کل کوئی CIA کسی کو اٹیک کر دے، کسی اور لیڈر کو آپ بالکل صحیح اٹیک کر دیں، ڈاکٹر صاحبہ یہ ٹریڈیشن ختم ہو گئی تھی۔ یہ اب ریوائیو جو اسیسینیشن کی ٹریڈیشن آ رہی ہے اس سے بہت خطرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ قاسم سلیمانی صرف ایک ایرانی شہری نہیں بلکہ وہ ایران کی ایک لیجٹمیٹ، جو امریکہ کی نظر میں چاہے جو ان کے پاس دوران انقلاب ہے یا ان کی قدس فورس امریکہ کی نظر میں، نا آپ نے لیڈرشپ کے ایک آپ نے لیڈر کو اگر
دوسرے ملک میں اسیسینیٹ کیا، اس کی امپلیکیشن خطرناک ہے. اس قسم کی چیزیں کولڈ وار کے زمانے ہوتی تھیں، یہ ختم ہو چکی تھی. اب پھر سے یہ شروع ہو رہا ہے اور جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا اور پاکستان کے لیے اس میں بہت سے خطرے موجود ہیں. اور پاکستان کو زیادہ زور سے زیادہ فورسفلی ڈپلومیسی کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے. یو این کے سیکرٹری جنرل ہونا چاہیے ڈیفیوز کریں اس سے پہلے کہ اور یہ بڑھتا جائے معاملہ. ڈاکٹر صاحب، جو مائک پومپیو نے آرمی چیف جنرل قامر جاوید باجوہ سے کل رابطہ کیا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو پرائم منسٹر سے نہیں تو کم از کم جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں شاہ محمود قریشی ان سے رابطہ کرتے؟ سویلین گورنمنٹ اس کے اوپر کیا کہتی ہے؟ یہ جنرل باجوہ سے انہوں نے کیوں رابطہ کیا؟ دیکھیں، امریکن لیڈرشپ نے اگر جنرل باجوہ کو کیا تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں، بات کریں. میں جنرل باجوہ نے ان کو بہت صحیح پیغام دیا ہے کہ آپ ڈپلومیسی سے آپ ڈائیلاگ یہ مسئلہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو. اور آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت اور پرائم منسٹر کی پوزیشن بہت پہلے سے بڑی کنسسٹنٹ رہی ہے. جنگ کوئی حل نہیں ہے، چاہے پہلے عراق کی جنگ تھی، ڈرونز کے خلاف ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت میں بڑی کلیئرٹی ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ کو چاہیے تھا کہ فورن منسٹر سے بات کرتے، کیا وجوہات تھی کہ وہ ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا یا جو بھی وجوہات تھیں، لیکن اگر انہوں نے جنرل باجوہ سے بات کی تو یہ موقع پاکستان کو ملا کہ پاکستان اپنا جو اپنی رائے ہے اور اپنی پوزیشن ہے وہ واضح طور پہ بتائے اور کلیئر جنرل باجوہ نے پاکستان کا جو موقف تھا وہ کنوے کر دیا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو اس کنورسیشن میں. اچھا، کوشش ہوگی ڈی ایسکیلیشن کی. پاکستان پہلے بھی نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، خود پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان کوشش کرتا رہا ہے کہ معاملات اس جگہ تک نہ پہنچے جہاں سے وہ انڈو نہ ہو سکیں. ابھی بھی پاکستان کوشش کرے گا، لیکن اگر یہ ایسکیلیشن ہوتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ گاڈ فاربڈ ورسٹ کے سیناریو میں، یعنی اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دینا ایک آپشن ہے. پھر اسرائیل کے حوالے سے بھی ایران کا ایک بڑا واضح موقف رہا ہے، وہ مرگ بر اسرائیل کا نعرہ لگاتا ہے ایران. اسرائیل ہے، پھر جو انٹرنیشنل واٹرز میں کیا جو ٹریڈ ہے امریکہ کی اس کو ایران ڈسٹرپٹ کر سکتا ہے. ورسٹ کے سیناریو میں کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آلریڈی بین الاقوامی قیمتیں آئل کی بڑھ چکی ہیں اور یہ اور زیادہ انٹرنیشنل آئل پرائسز پہ بہت افیکٹ پڑے گا. اور جب آئل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو اس سے ساری قیمتیں اور چیزوں کی بھی بڑھ جاتی ہیں. تو پہلا تو یہ ایشو ہوگا. پھر ہمارے لیے جو مسئلہ یہ ہے کہ امریکن بیسز ہیں بہت ساری گلف میں، اور کیا کہتے ہیں اگر اسٹریٹس آف ہارموز بند ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا امریکہ یہ جنگ ادھر لے آئے گا. اور اس میں پھر ہمارا دیکھیں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ڈائیلاگ ہو اور امن پیس نیگوسیشنز ہیں، اس پہ بہت برا اثر پڑے گا میں سمجھتی ہوں. اور کیونکہ امریکن ٹروپس افغانستان بھی ہے جو کہ ایران سے بڑھ کرتا ہے اور کیونکہ گلف میں بھی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بڑی سینسٹیو پوزیشن میں لوکیٹ ہے اور ہمیں بہت سے آپشنز پر سوچنے پڑیں گے. کیونکہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک فورن پالیسی یونیلیٹرلزم کی ہے. انہوں نے بہت سے آرمز کنٹرول کے معاہدوں پہ بھی ان سے ہٹ گئے ہیں. یہ یونیلیٹرلزم سے ایک انٹرنیشنل اپروچ ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں، آپ ڈیبیٹ کریں اور آپ مسئلے حل کریں. وہ اپروچ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اسرائیل آپ دیکھ رہے ہیں بہت ملٹرسٹک آلریڈی ہو گیا ہے. نیتن یاہو یورپ سے بھاگتے ہوئے واپس گئے ہیں اسرائیل، جیسے کہ جنگ شروع ہونے والی ہے. اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہوگا
کہ ہندوستان ہمارے ایسٹرن فرنٹ پہ آلریڈی ہمیں تھریٹن کر رہا ہے لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری پہ، اور اسرائیل اور ہندوستان کا بہت قریبی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور اس میں امریکہ بھی انوالو ہے. تو ہمیں بہت سی اب ڈائنامک ہماری ایک دم اکٹھی ہو رہی ہیں. اس واسطے ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے، اور ہمیں بجائے ہم کسی کی سائیڈ لے نہیں سکتے. ہماری کوشش اور زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی طرح انکریج کریں انٹرنیشنل ڈی ایسکیلیشن. اور آپ کو پتہ ہے برطانیہ کی حکومت نے بھی کل سٹیٹمنٹ دی کہ جنگ کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. تو آپ باقی جو امریکہ کے اپنے ایلائز ہیں ایکسیپٹ اسرائیل کے علاوہ، سارے پریشان ہیں، کیونکہ جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا. کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اگر جنگ بڑھی گئی تو پہلے بھی اگر ڈاکٹر صاحبہ خیر جنگ کا لفظ جو ہے، دوسری جنگیں ڈاکٹر صاحبہ چھوٹے واقعوں سے جنگ ایک کا دم لفظ پھیل گئی. جنگ کا لفظ ہی خیر بہت خوفناک لفظ ہے، جنگ کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی ٹویٹر کے اوپر ورلڈ وار کا ٹرینڈ چل رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں، انالیسز آ رہے ہیں کہ جی ورلڈ وار 3، کئی خدا نہ خواستہ ورلڈ وار 3. تو یہ جنگ کے کہیں نہ کہیں، چاہے وہ لو سکیل پہ ہو یا بڑے پیمانے پہ جنگ ہو، کہیں کوئی خطرات موجود ہیں جنگ کے؟ بالکل ہے. دیکھیں نا، امریکہ نے اپنی فورسز بڑھا دی ہیں، وہ عراق میں بھیج رہے ہیں. آپ کے لیبیا میں انسٹیبلٹی ہے، اب عراق میں پھر سے ایک جنگ شروع ہونے والی ہے، بلکہ ایک طرح شروع ہو گئی ہے. ایک انٹینسٹی عراق میں جاری ہے، پر سیریا میں ابھی کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئی. تو اس طرح جو ہے، اور اسرائیل تیار ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ پہ اپنے قبضہ کرتا جا رہا ہے، وہ اپرچونٹی ڈھونڈے گا اپنے مفاد کے لیے. اور مسلمانوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے یہ بہت ایک خطرناک موڑ پہ ہم پہنچے ہیں، جدھر ہمیں اتحاد کی سخت ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، بیفور کمنگ ٹو جو ہمارے پاکستان کے ڈومیسٹک معاملات ہیں، دو چیزیں اور اسی انٹرنیشنل، چونکہ ہم فرنٹ پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو کوالالمپور KL سمٹ میں پاکستان نے شرکت نہیں کی، اور بالکل ایٹ دی 11th آور ایک طرح سے پاکستان پیچھے ہٹ گیا. نہ خود گئے پرائم منسٹر، نہ شاہ محمود قریشی صاحب گئے پاکستان کے فارن منسٹر کے طور پہ. حالانکہ یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو UN سیشن پر جب گئے سپتمبر 2019 میں، تو وہاں جا کے وہ امت مسلمہ کے ریوائیول کے طور پہ سامنے آ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک چینل لانچ کریں گے ملائیشیا کو، ترکی کو ساتھ بٹھا کے. اب پرائم منسٹر پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو یہ یہاں پہ لوگ پبلک کنزمپشن کے لیے کچھ کہہ نہیں سکی، حکومت لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر پائی. اوریجنلی جو پلان تھا، جس میں پاکستان، ترکی اور ملیشیا نے مل کے چینل سٹیپ کرنا تھا، وہ تو ایجنڈا تھا ہی نہیں. میں سمجھتی ہوں اس وقت پاکستان کے لیے بہت سی مشکلات تھیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے سوچ سمجھ کے پوزیشن لی. ہم اس وقت نہیں چاہتے، نہ ہم افورڈ کر سکیں کہ مسلم امہ میں ڈویژنز آئیں. اور کیا کہتے، اب دیکھ لیں جو اس وقت عراق میں ہو رہا ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان ایک اگر وہ ایفرٹ کرے تو ہم ایک سٹرونگ پوزیشن سے امن کی طرف بھی ایڈوکیسی کر سکتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی ڈپلومسی بھی کر سکتے ہیں، جس میں ایران کے ساتھ بھی بات چیت ہو سکتی ہے. اور کیا کہتے، امریکہ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، خاص طور پہ افغانستان کی وجہ سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سوچ سمجھ کے ایکشن لیا گیا کوالالمپور کے سمٹ میں جانے کا. میری پرسنل ویو یہ تھی کہ ہمیں یا تو پہلے فیصلہ کر لیتے، یا پھر کوئی لو لیول کا، اگر پرائم منسٹر نہیں جاتے شاید فورن منسٹر جا سکتے. لیکن دباؤ کیا تھا ڈاکٹر صاحبہ؟ ایسا کیا دباؤ تھا؟ اس پاکستان کے مفاد میں وہ ڈیسیژن لی گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا کیا دباؤ تھا کہ مہاتیر محمد اور عمران خان صاحب کے درمیان ویسے ہی ایک بہت سٹرونگ بانڈنگ ہے، دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں. پھر اردوان کے ساتھ بھی بڑے اچھے عمران خان صاحب کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ورکنگ ریلیشن شپ بننا شروع ہو گیا ہے.
تو ایسا دباؤ کیا تھا کہ نہ مہاتیر محمد کا کوئی ہم نے لحاظ کیا، نہ رجب طیب ایردوان کا کوئی لحاظ کیا، نہ ایرانی صدر بھی وہاں پر موجود تھے، نہ ان کا کوئی لحاظ کیا؟ ایسا دباؤ کیا تھا پاکستان پر؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہر ملک میں پریشرز ہوتے ہیں اور اپنا انٹرسٹ ہر ملک دیکھنا ہوتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے کہ مہاتیر صاحب نے بھی انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا، انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا، اور ٹرکش پریزیڈنٹ نے بھی انڈرسٹینڈنگ کی. آپ دیکھیں اس کا فالو اپ، کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جس سے پاکستان پہ اٹیک کیا. تو سب کو سمجھ آ گئی پاکستان کے اپنے انٹرنل مسئلے مسائل ہیں، پاکستان کی اپنا کوئی نیشنل انٹرسٹ ہے جس وجہ سے وہ اس وقت انوالو نہیں ہو سکتے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بالکل باہر نکل گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت یہ جو خاص طور پہ یہ 3 ملک جو ہیں ٹرکی، ملیشیا، پاکستان، اور کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایونچولی یہ پرانا RCD کی بھی ایک ہسٹری ہے ہماری، تو یہ اکٹھے کوآپریشن کے لیے ہوں گے. لیکن ٹائمنگ ہر چیز میں دیکھنی پڑتی ہے، اور جب آپ کے اپنے پریشرز آتے ہیں تو آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں گے، پھر آپ باقی ملک کا سوچیں گے. ایک بریک آپ کی اجازت سے. اس کا مطلب ہے پریشرز آئے جہاں سے بھی آئے، لوگ اپنے طور پہ اس کی تعویلیں پیش کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال KL سمٹ پہ کر کے پھر ذرا پاکستان کے حالات پہ بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیریں بزاری صاحبہ، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق. ڈاکٹر صاحبہ، آخری سوال آپ سے KL سمٹ پہ. عمران خان صاحب کو تحریک انصاف والے جتنا پروجیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب صرف پاکستان کے لیڈر نہیں ہیں بلکہ عالم اسلام کے بھی لیڈر ہوں گے اور امت مسلمہ کے بھی لیڈر ہوں گے، تو اگر واقعی عمران خان صاحب نے پاکستان کی لیڈرشپ سے امت مسلمہ اور عالم اسلام کی لیڈرشپ کا سفر طے کرنا تھا، تو یہ جو KL سمٹ میں بالکل ہم گئے بھی نہیں اور خاموش ہو گئے بالکل، تو یہ ایک پہلا لٹمس ٹیسٹ نہیں تھا جس میں کامیاب نہیں ہو سکے عمران خان؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر دی ہے. انہوں نے ہم ایکچولی پورا اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ کتنا پرائم منسٹر نے جو نیریٹو دیا ہے، خاص طور پہ ہندوستان کے خلاف، مودی حکومت کے خلاف، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی مسلمان لیڈر اور خاص طور پہلے کوئی پاکستانی لیڈر نے اس طرح نیریٹو بلڈنگ نہیں کی جو پوری دنیا میں اب چل پڑی ہے. آپ کو پتہ ہے فیشزم کا نیریٹو، ایتھنک کلینزنگ کا، جینوسائیڈ کا، یہ سارا نیریٹو پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے اور بنایا اور انیشیٹ کیا تھا. اور آپ مجھے بتا دیں کس مسلم لیڈر نے اس طرح کا نیریٹو اتنی کنسسٹنٹلی بلڈ کیا ہو؟ تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. اور جاتے میں ایک بات ضرور کہوں گی ایران کی ایک اور، کیونکہ یہ ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ اور جگہوں سے جو کنڈمنیشن آ رہی ہے، جو یہ ایکشن ہوا ہے جس پہ اسیسینیشن ہوئی ہے جنرل سلیمانی کی، UN اسپیشل ریپورٹور جو ہیں آن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، اور ان کی بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے کہ یہ، اور ڈرون حملوں کے خلاف انہوں نے بہت سٹرونگلی کویسچنز ریز کیے ہیں کہ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء جو کہ کانفلکٹ زونز میں اپلائی ہوتا ہے، یہ اس کے خلاف ورزی ہے. تو یہ انٹرنیشنلی بھی آؤٹ کرائے آ رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان UN سیکرٹری جنرل کو بہت سٹرونگلی میسج بھیجے کہ وہ ایکٹیویٹ ہوں اور UN کی طرف سے ڈپلومیسی کریں، کیونکہ ایک سیکنڈ اٹیک بھی امریکنز کا ہوا ہے اس کے بعد، پہلے اٹیک کے بعد. اور اگر یہ جنگ کی طرف گیا تو یہ پورا مڈل ایسٹ نہیں، صرف پورا ویسٹ ایشیا، ہمارا خطہ، یہ ساروں کو یہ تھریٹ ہے.
اور جو امن ہے تو تھوڑا بہت ان علاقوں میں وہ ختم ہو جائے گا. اسپیشلی ہندوستان کے ایکشنز دیکھیں, وہ بھی اس موقع کا پھر فائدہ لے کے اپنی جنگ, آلریڈی ہمیں جنگ کے تھریٹس آ رہے ہیں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان پھر کیا کرے گا. جس طرح ہندوستان کے اسرائیل کے ساتھ لنکس ہیں, اور جس طرح ان کو, کیونکہ اب ان کے ہندوستان کے اندر اتنا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ سٹیزنز ایکٹ کے خلاف, تو ہندوستان بھی یہ موقع نہ ڈھونڈے ٹو ڈیفلیکٹ کرٹیسزم اور پاکستان پہ اٹیک کرے. تو ہمارے لیے یہ بہت ایک خطرناک سچویشن ہے جدھر ہمیں انٹرنل یونٹی چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح مسلم امہ کی یونٹی کم سے کم کچھ منیمم لیول پہ تو اسٹیبلش کریں, کیونکہ یہ پھیلتا جائے گا خطرہ پورے مسلم امہ کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں چپ کرنے کا وقت نہیں ہے, اور مجھے آئی ایم شور کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ضرور امن کے لیے بات کریں گے, اور یو این کو خاص طور پہ اپیل کریں گے, سیکرٹری جنرل کو, کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل میں تو امریکن ویٹو ہے, لیکن سیکرٹری جنرل اپنے طور پہ انیشیٹو لے سکتے ہیں ڈی ایسکیلیشن کا. چونکہ کشمیر کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحبہ, تو 5 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے. 5 اگست کو جو کچھ ہوا کشمیر میں, اب اس وقت پورے بھارت میں جو حالات ہیں وہ ایک طرف, لیکن کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو 5 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے. پرائم منسٹر نے زبردست تقریر کی یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ, پرائم منسٹر نے ٹویٹس کر کے, ظاہری بات ہے اگر پرائم منسٹر ٹویٹ کرتا ہے تو پوری دنیا تک وہ جا رہا ہے. بڑا ویہمنٹلی پرائم منسٹر اس پہ بات کر رہے ہیں, جلسوں میں, پریس کانفرنسز میں, جہاں جہاں موقع مل رہا ہے ان کو. لیکن انڈو تو کچھ نہیں ہو سکا. جو کچھ انہوں نے کیا کشمیر میں سو کیا, اس سے بڑھ کے 2 قدم آگے جا کے انہوں نے پورے بھارت کے اندر جو اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو کچھ کیا وہ ایک علیحدہ سے ہے. تو اب اس کا مطلب ہم نے ٹویٹس کی, جلسے کیے, اب ہم خاموش ہو جائیں گے. واٹ نیکسٹ؟ پاکستان اور کیا کرے گا اب کشمیر کے لیے؟ نہیں دیکھیں, ہم خاموش بالکل نہیں ہیں. پرائم منسٹر صاحب تو آن اے ڈیلی بیسس پوری دنیا کو وارن کر رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے, اور دنیا سن رہی ہے. ہم نے یو این اوچا کو لکھا ہے کہ آپ ہیومینیٹیرین کوریڈور بنائیں آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں, تاکہ ہیومینیٹیرین ایڈ اور اسسٹنس ان کے پاس جائے. میں نے اپنی منسٹری کی طرف سے 18 یو این اسپیشل مینڈیٹ ہولڈرز ہیومن رائٹس کے جو ہیں ان کو خط لکھے ہیں, ان کے اپنے فوکس پہ, جو عورتوں پہ کرتے ہیں, جو بچوں پہ کرتے ہیں, سب کو علیحدہ علیحدہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو ہندوستان کر رہا ہے, اور جو بین الاقوامی قوانین توڑ رہا ہے, اور جو ظلم اور تشدد کر رہا ہے ہندوستان. تو پاکستان, میں سمجھتی ہوں جتنی یہ حکومت ایکٹیو ہے کشمیر پہ, پہلے کوئی پاکستانی حکومت ایکٹیو نہیں ہے, اور پہلی دفعہ میں سمجھتی ہوں بڑے عرصے کے بعد ہمارا میسیج اور ہمارا نیریٹو پہنچ گیا ہے دنیا میں. کوئی ہندوستان کا نیریٹو نہیں ایکسیپٹ کر رہا, چاہے یورپین ممالک ہوں, چاہے امریکہ ہو, کہیں بھی نہیں ہو رہا. پہلی دفعہ امریکن کانگریس وغیرہ میں ہندوستان کے ایکشنز کے خلاف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور وہ پریشر ڈل رہا ہے ہندوستان پہ. تو میں سمجھتی ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارا نیریٹو بھی جتنی ایکٹیو ہے, اور خاص طور پہ پرائم منسٹر, ہمارا نیریٹو بھی ڈاکٹر صاحبہ دنیا تک پہنچ گیا. پرائم منسٹر کا ایکٹیوزم بھی ہم نے مان لیا, بلکہ چلیں ہم کہتے ہیں پرو ایکٹیوزم ہو گیا پرائم منسٹر کا. پرائم منسٹر ان انٹرپٹڈ اس پہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ بھی مان لیتے ہیں. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ تو وہیں کا جو کا تو, یعنی جو کچھ کیا مودی نے وہ انڈو نہیں ہو سکا, نہ پرائم منسٹر کے شور مچانے سے, نہ انٹرنیشنل پریشر سے, نہ یو این کے اندر بات کرنے سے. وہ انڈو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اب یہ تو 4-5 چیک لسٹ ہمارے پاس ہوگی, ہمارے پاس ایک جی. میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو اب پریشر ہو رہا ہے, اس سے پرائم منسٹر کی مودی کی حکومت پہ انٹرنل پریشر آئے گا. ڈائریکٹلی جب آپ کی انٹرنل پریشر بلڈ ہوتا ہے تو پھر حکومت کو اپنے ایکشنز کا ریکنسیڈر کرنا ہوتا ہے. پہلی دفعہ کئی انڈین سٹیٹس نے ریجیکٹ کر دیا ہے سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ. تو اب کیا کرے گا مودی حکومت کو؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اس قانون کو یا واپس لیں گے یا اس کو واپس ری امینڈ کریں گے, کیونکہ ان کے اپنے ملک سے بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور ایکچولی اسٹیٹ گورنمنٹس ایکسیپٹ نہیں کر رہی یہ قانون. تو میں سمجھتی ہوں
کہ انٹرنیشنل پریشر پلس ہندوستان کے اندر جو پریشر ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہندوستان ایک ایڈونچر کرتا ہے ملیٹریلی پاکستان کے خلاف، تو میں سمجھتی ہوں وہ لاسٹ سٹرا ہوگا مودی حکومت کے لیے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی آلریڈی اویئر ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہندوستان نے کوئی اس قسم کا ایڈونچر کیا، فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کی، پہلے بھی وہ ناکام ہوئے تھے، اب اگر انہوں نے کیا تو بین الاقوامی پریشر ان پہ بڑھے گا، اور انٹرنیشنل ایکشن بھی میں سمجھتی ہوں صرف سٹیٹمنٹس نہیں، اور طرح پریشر ہندوستان پہ آئے گا، چاہے ٹریڈ سینکشنز لگیں اور قسم کی سینکشنز لگیں۔ اب وہ سٹیپ ایک رہ گیا ہے، اور ہندوستان اور مودی حکومت بہت قریب آ گئی ہے کہ ان پہ سینکشنز لگنے کے امکان بڑھتے جا رہے ہیں۔ رائٹ، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کی آخری حصے میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے بات کریں گے کہ اس وقت آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق معاملہ اب پیر تک چلا گیا ہے، اجلاس پہلے آج ہونا تھا، اب ہوگا پیر کو۔ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آرمی چیف کی ایکسٹینشن، ظاہری بات ہے جب یہ ایکٹ میں ترمیم ہو جائے گی تو پھر یہ اس کا اطلاق ہر آنے والے وزیر اعظم پر استحقاق کے طور پر ہوگا، یعنی ہر آنے والے وزیر اعظم کو یہ حق مل جائے گا آئینی اور قانونی طور پر کہ وہ جب چاہے ایکسٹینشن دے سکتا ہے، اور ہر آنے والے آرمی چیف کو بھی یہ ایک طرح سے شیلٹر مل جائے گا کہ وہ ایکسٹینشن لے سکتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن کو رکھنا چاہیے تھا، یا یہ بھی تو کیا جا سکتا تھا کہ اگر آرمی چیف کی جو ٹینیور ہے یا جو اس کی مدت ملازمت ہے، اگر وہ 3 سال کم ہے، اور 3 سال میں ایک آرمی چیف سمجھتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے کمانڈ نہیں کر سکتا ایک فورس کو، جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ایسٹرن یا ویسٹرن فرنٹ پہ، تو آرمی چیف کی مدت ملازمت 4 سال 5 سال بھی تو کی جا سکتی تھی۔ ایکسٹینشن کے اوپر کیوں زیادہ زور رکھا گیا؟ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز میں کئی چیزیں اسپیسیفکس مسنگ تھے، تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اسپیسیفکس مسنگ نہ ہوں اور سارے موجود ہوں، لیکن یہ 73 کانسٹیٹیوشن نے ان پرنسپل یہ حق دیا ہے کہ پرائم منسٹر سجیسٹ کریں گے، ان کا حق بنتا ہے ٹو دا پریزیڈنٹ کہ کون اپوائنٹ ہوگا، ری اپوائنٹ ہو، ایکسٹینشن ہو، یہ پرائم منسٹر کا رائٹ بنتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ایکسرسائز ہوا، یہ ہوتا رہا ہے، اور یہ 73 کانسٹیٹیوشن میں خاص طور پہ یہ رائٹ دیا گیا ہے پرائم منسٹر کو ٹو ایڈوائز دا پریزیڈنٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 71 میں جو ہوا اور جنرل یایا کا سارا قصہ ہوا، اسی واسطے یہ رائٹ پھر دیا گیا کہ آپ فائر بھی کر سکتے ہیں، آپ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اپوائنٹمنٹ بھی آپ کریں گے۔ تو یہ رائٹ ایک ہے پرائم منسٹر کا، اور میں سمجھتی ہوں اگر کلیئرٹی آ جائے اور ان رائٹنگ ہو جاتا ہے بل کے تھرو، اٹس اے سمپل ایڈیشن ایک سمجھ لیں رادر دین امینڈمنٹ، جس سے کلیئرٹی آ جائے گی قانون میں، تو اچھا ہے سب کے لیے۔ یہ صرف ہم اپنے لیے تو نہیں کر رہے، ایک شخص کے لیے تو نہیں یہ ہو رہا، یہ ٹائم ٹو کم ہوگا، جو بھی الیکٹ کے آتا ہے ان کی کلیئرٹی ہوگی کس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے۔ ایمبیگوٹی ختم ہو گئی، کلیئرٹی آ گئی۔ اچھا، حکومت نے تو ایک لائٹر نوٹ پہ بات کروں ڈاکٹر صاحبہ، کہ حکومت نے تو چونکہ خود سے یہ کیا، یعنی پرائم منسٹر نے ایکسٹینشن دی آرمی چیف کو، تو حکومت کا تو ایک سٹانس بڑا واضح تھا، لیکن یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ جو دونوں جماعتیں جمہوریت کی چیمپئن بنتی تھیں، تو ان کو کیا گھول کی پلایا آپ نے کہ یہ بھی بالکل انکنڈیشنلی ساتھ کھڑی ہو گئی؟ میں سمجھتی ہوں کہ اچھا ہے، ان میں ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یہ کام حکومت اچھا کرنے کو جا رہی ہے، جس سے آنے والی حکومتیں جو بھی پارٹی پاور میں آتی ہے ان سب کے لیے کلیئرٹی اور فائدہ ہوگا۔ تو جب ملک کے لیے فائدہ ہے کہ ایک ایمبیگوٹی ہٹ گئی ہے، تو اپوزیشن برائے اپوزیشن صرف تو کوئی بات نہیں بنتی نا، اس سے تو جمہوریت نہیں مضبوط ہوتی۔
رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو اب محسوس ہو رہی ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے, ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے لیجسلیٹرز نے جہاں پہ دن رات ایک کر کے کوئی مسئلہ حل کرنا ہو تو آپ لوگ کر لیتے ہیں, لیکن جہاں نہ کرنا ہو وہاں پہ معاملات مہینوں اور سالوں پہ تک چلے جاتے ہیں. جیسے جنوری 2018 میں, یعنی میاں صاحب کے دور میں, جنوری 2018 میں قصور میں ایک بچی کا واقعہ ہوا. چونکہ آپ ہیومن رائٹس کے منسٹر بھی ہیں تو میں اس لیے آپ سے سوال کروں. جنوری 2018 میں زینب بچی کا ایک واقعہ ہوا, اور جنوری 2018 سے لے کے اپریل 2019 تک قانون بھی اسمبلی میں نہیں آ سکا. اپریل 2019 میں آپ کے اس دور میں زینب الرٹ کے نام سے زارا بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا. اٹ ٹک آلموسٹ مور دین اے ایئر. بیچ میں اگر 3 ماہ نکال بھی دیں ہم انٹرم گورنمنٹ میں تو اٹ ٹک مور دین اے ایئر کہ وہ قانون اسمبلی میں آئے. پھر اپریل میں قانون آتا ہے اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو پاس کرتی ہے 21 دسمبر 2019 کو, یعنی 7-8 ماہ لگانے کے بعد. تو یہ جو عام آدمی کا مسئلہ ہے, اس کا مطلب ہے یہ پارلیمان, یہ نظام, یہ عام آدمی کا تو مہینوں اور سالوں میں لے کر جائے گا نا, لیکن کسی اور کا مسئلہ ہے تو وہ 15 دن کے اندر سے بھی پہلے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں سمجھتی ہوں یہ بڑا افسوسناک ایک ایگزامپل ہے, اور آپ کو پتہ ہے میں بڑے عرصے سے اس پہ سٹیٹمنٹس بھی دے چکی ہوں کہ بھائی یہ ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کا ایشو ہے, بچوں کا ایشو ہے, جو ہم بہت ایکٹیولی چائلڈ ابیوز کے خلاف ہمارا ایجنڈا ہے. تو یہ بل پہلے پاس ہو جانا چاہیے تھا اسٹینڈنگ کمیٹی سے. اب انفارچونیٹلی چیئرمین شپ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی تو وہ بل وہاں اٹکا رہا. لیکن میں یہ بتاتی چلوں کہ یہی بل, اب ہم نے کچھ بہتر کیا, لیکن یہی بل اسد عمر صاحب نے پچھلی اسمبلی میں انٹروڈیوس کیا تھا, وہ بالکل ریجیکٹ ہو گیا ادھر سے, اس کی تو آگے بڑھا ہی نہیں. تو ہماری پارٹی تو یہ بل بہت عرصے سے چاہ رہی تھی کہ آ جائے. اب جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے پھر فوراً اس بل کو پھر سے ریوائز کیا, اسٹرینتھن کیا, اور پارلیمان نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس کر دیا. انفارچونیٹلی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بہت وقت لگا, لیکن اب وہ نکل آیا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی سے. اور میں نے ابھی ریکویسٹ کی ہے بلکہ اسپیکر کے آفس کو اور ہمارے کہ بھئی یہ بل اب وہاں سے نکل آیا ہے تو اس کو آپ پیش کریں اسمبلی میں تاکہ پاس ہو, اور جلد از جلد سینٹ میں جا کے پاس ہو. پارلیمنٹری پروسیجرز کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, لیکن اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بل اٹک جانا بہت افسوسناک بات ہے. یہ بھی تو افسوسناک ڈاکٹر صاحب, پیپل ود ڈسیبلٹیز یہ بھی تو ایک بل تھا جو کہ پی ایم ایل این کی اپنی پرائیویٹ ممبر نے پچھلی حکومت میں پیش کیا, وہ بھی نہیں پاس ہو سکا. اب ہمارا وہ بل بھی پاس ہو گیا اسٹینڈنگ کمیٹی سے, تو یہ دونوں بل ہم سمجھتے ہیں اب جلدی پاس ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, پارلیمنٹری جو پروسیجرز ہوتے ہیں, جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا معاملہ ہے اس پہ اٹ ٹیکس ٹائم, لیکن کل ایک دن میں ڈیفینس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس ایک دن میں ہی آرمی ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ حل ہو جاتا ہے ایک ہی دن کے اندر. اور یہاں اپریل 2019 میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک مسئلہ جاتا ہے, دسمبر 2019 میں وہ مسئلہ حل ہو کر نکلتا ہے. ابھی ہم جنوری 2020 میں کھڑے, ابھی بھی آپ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اس کو بل کو وہاں سے نکلوا کے اور اسمبلی میں لانے کی جد و جہد کر رہی ہیں, لیکن نظام اس کا ایک چیز تو واضح ہے نا کہ نظام عام آدمی کا درد تو محسوس نہیں کر رہا نا ڈاکٹر صاحب. میں سمجھتی ہوں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور یہ بڑا فرسٹریٹنگ ایکسپیرینس ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب بل رک جاتے ہیں, جب میٹنگز نہیں ہوتی اسٹینڈنگ کمیٹی کی اس طرح سے, تو یہ بہت نقصان دہ ہے. اور بار بار ہم تو کہہ سکتے ہیں انفارچونیٹلی اسٹینڈنگ کمیٹی تو ریکویسٹ بار بار کر چکے ہیں, اور میں تو کہتی ہوں ابھی بھی شکر ہے نکل آئے. پچھلی حکومت میں ان کے اپنے ممبر کا ڈسیبلٹیز بل نہیں آ سکا, نہیں پاس ہو سکا. تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کئی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں سمجھتی ہوں انسانی حقوق یعنی کہ ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ جنرلی ہماری اویئرنیس یا ہمارا جو
کیا کہتے ہیں کمٹمنٹ ہے اس حکومت کی، تو بہت کمٹمنٹ ہے، بٹ میں نے پچھلے پارلیمان میں دیکھا کہ کمٹمنٹ نہیں ہے اتنی. جدھر بل پاس ہو گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بھی اب شروع ہم نے کی ہے. جیسے ٹرانسجنڈر بل ہے، جوونائل جسٹس کا قانون بن چکا تھا، ٹرانسجنڈر کا قانون بن چکا تھا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی. یہ ہماری منسٹری نے اب آ کے امپلیمنٹیشن شروع کی ہے ان قانون کی بھی. آخری سوال آپ سے ڈاکٹر صاحبہ، چونکہ آپ ہیومن رائٹس پاکستان کے جو انسانی حقوق کے مسائل کی کسٹوڈین آپ ہیں، تو آپ سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے اس ملک میں کہ جس سے یہ سوال ہو سکے. 19 جنوری 2019 کو ساہیوال میں معصوم لوگوں کو جس طرح جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا اور ایک 13 سالہ بچی کو مار دیا گیا اور 3 بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ اور ان کی بہن کو مار دیا گیا. ابھی ہم جنوری 2020 میں کھڑے ہیں اور جو رحیم یار خان میں واقعہ ہوا آپ کو معلوم ہوگا، جہاں پہ وہ ایک گونگے بہرے شخص کو، صلاح الدین کو، پولیس نے ٹارچر کر کے مار دیا. عمران خان کہتے ہیں کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، کفر کی حکومت چل سکتی ہے. ایک کیس کو 1 سال ہو گیا اور ایک کیس کو کئی مہینے ہو گئے، مکمکہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ یہ شرمندگی ہمیں محسوس نہیں ہونی چاہیے سب کو؟ بالکل ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے جو کورٹ کا فیصلہ آیا تھا ساہیوال کیس پہ، اس پہ حکومت نے اپیل درج کی ہے. اب کورٹس کا بیک لاگ اتنا ہے، دیکھیں نا ہر جگہ ہمارا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ایک جگہ آپ ٹھیک کرتے ہیں دوسری جگہ جا کے پھنس جاتا ہے. یہ پورا ہمیں ہر جگہ اپنا کرمنل جسٹس سسٹم جو کہ نیشنل ایکشن پلان جب بنا تھا اس میں تھا کہ اس کا ریفارم ہوگا. اب جا کے ہماری حکومت نے شروع کیا ہے. پچھلی کوئی سٹیپس نہیں لی گئی کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کریں، سول جسٹس سسٹم کو ریفارم کریں. اور دوسرا پھر جو ہمیں پرابلم آتی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد سارے جو پروونسز میں چیزیں ہوتی ہیں وہ پروونشل ہو گئی ہیں. ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں، ہم پریشر ڈال سکتے ہیں، ایونچولی پروونسز نے ان پہ ایکشن لینا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. وقت میرا ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے مزید حقوق کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.